أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قالت لهم رسلهم، یہ آیت پڑھ لی تھی. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یہ کیوں نہیں آگے بتائیں مجھے. کہا ان سے ان کے رسل نے، انبیاء نے، انہم نہیں ہیں ہم، الا بشر مگر ایک انسان، مگر انسان، مثلکم تم جیسے. یہ جو نفی کا معنی ہم نے کیا ہے، ان نحن الا بشر، نہیں ہے ہم مگر انسان تم جیسے، یہ نفی کا معنی کہاں سے آیا ہے؟ حرف نفی کون ہے؟ الا. الا حرف نفی کہاں ہے؟ جی ان حرف نفی ہے، یہ تو ان حرف شرط ہوتا ہے. میں نے یہ پچھلی کلاس میں شاید بتایا تھا آپ کو، ان کے بعد جب الا آئے گا تو ان وہاں نفی کا معنی دے گا. یہ حرف نفی ہے نہیں، یہ حرف شرط ہے، لیکن جب بھی ان کے بعد الا آ جائے تو وہاں ان نفی کا معنی دے گا. انبیاء نے سب سے پہلے اپنے اوپر لگے ہوئے الزام کا جواب دیا. پچھلے آیت تو یہی ہے نا، یہی سے پڑھنا ہے نا. تو انہوں نے الزام یہ لگایا تھا تم تو ہمارے جیسے انسان ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے راستے میں کھڑے ہو کر ہمارے راستے کو روک دو جس پر ہمارے آبا و اجداد چلتے تھے. تو اس کا جواب دیا کہ ہم واقعتاً بشر ہیں تم جیسے، ان اللہ، لیکن اللہ تعالی یمنو، مننا یمنو، احسان کرتا ہے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے. آواز صاف نہیں ہے، کیوں صاف نہیں ہے جی؟ احسان، من یمن، احسان کرنا. یہ آیت پڑھی ہے نا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مؤمنین پر. سب کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ آواز کم آ رہی ہے، صحیح نہیں آ رہی. آواز صاف ہے تو ٹھیک ہے بھی، بقیہ اپنا پیکج صحیح کریں. اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے. تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے بشر پر احسان کیا، اس کو رسول بنا دیا. اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء،
اللہ ताला अपने बंदों में से, अपने रसूलों में से जिसे चाहता है मजीद उसे ऊंचा मकाम अता फरमा देता है। इसलिए अंबिया के दर्जात में भी उलुल अज़म पैगंबर, अल्लाह ने इनमें से भी बास को तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये अल्लाह ताला का एक एहसान का सिलसिला है जो अपने रसूलों पर भी जारी रखता है। ये तो जवाब हो गया। अब आगे वमा काना ला, उन्होंने मांगी थी दलील, फातू बिसुल्तान मुबीन, दलील लाओ। तो नबी ने बशर होने के तस्करे के बाद अब जवाब उसका दिया, वमा काना लना, और ये तो हमें लायक ही नहीं, ये तो हमारी मजाल ही नहीं, अन्नतियकुम बिसुल्तानिन, कि हम तुम्हारे पास कोई दलील लेकर आए। अन्नतिया, कि हम तुम्हारे पास लाए कोई दलील, वो था इन, ये है अन, वहां वो शर्त और नफी का माना देता है, और अन जो होता है वो मस्दर का माना देता है और जबर देता है ये फेल को। नहीं है लायक हमारे लिए कि हम लाएं तुम्हारे पास कोई दलील, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म से। जी ठीक है, ये कि हम लाएं। वअलल्लाह, और अल्लाह ही पर, फल्यतवक्कलिल मुमिनून, चाहिए कि तवक्कुल करें अहले ईमान। वो मांग रहे थे कुछ ऐसा मौजज़ा दिखाओ जिस पर हम कायल हो जाए आपकी रिसालत के। तो नबी ने क्या जवाब दिया, मौजज़ा पेश करना हमारे इख्तियार में नहीं है। हमारे यहाँ सारा तसर्रुफ रसूल को दे दिया है, जो चाहते हैं वो कर गुजरते हैं, जबकि रसूल कहते हैं कि दलील तुम मांग रहे हो, मौजज़ा निशानी हमारे इख्तियार में नहीं है। हालांकि अल्लाह ताला ने अंबिया के हाथों पर मौजज़े सादिर फरमाए। मसलन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम के साथ एक काफिले में थे, पानी खत्म हो गया, छोटे से बर्तन में पानी लाया गया और अफराद थे 1500। नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपना हाथ रखा है, साहबा फरमाते हमने देखा आपकी उंगली से पानी निकल रहा था। 1500 सहाबाए किराम ने छोटे से बर्तन में वुजू किया, और आपने क्या फरमाया था, हय्या अला तुहूर वल बरकतु मिन अल्लाह, आओ इस पानी की तरफ, बाबरकत पानी है, लेकिन याद रखो ये बरकत अल्लाह की जानिब से, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। बेशुमार किस्से ऐसे हैं जो इस बात पर दलालत करते हैं, अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, मखलूक भी अल्लाह की और तसर्रुफ भी उसी का चल रहा है, बाकी किसी को कोई तसर्रुफ हासिल नहीं है। यहाँ तो हर आरे एरे गहरे को आपने जो है वो तसर्रुफ देकर बिठा दिया। दुनिया के किसी कोने में कोई औरत मुश्किल में है, वो बाबा जी को पुकारे तो बाबा जी की जूती वहां से आती है मारने के लिए, और मार के वापस चली जाती है। देखिए अल्लाह ही पर चाहिए तवक्कुल करें मुमिनीन, अपना जिक्र क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं कहा हम अल्लाह पर तवक्कुल करें। यमुनो का माना एहसान, जी अपना जिक्र क्यों नहीं किया। मुमिन में से सबसे पहले कौन आता है, अंबिया आते हैं ना, अंबिया का जिक्र आ गया ना, क्योंकि जब भी अहले ईमान का तज़किरा होगा उनकी फहरिस्त में पहला नंबर किसका होता है, नबी का होता है, क्योंकि अल्लाह के पैगाम का सबसे पहला कबूल करने वाला, अमल करने वाला वो नबी खुद होता है। तवक्कुल किसको कहते हैं, तवक्कुल कहते हैं आप अपने घर के दरवाजे खोलकर, गाड़ी का लॉक खोलकर, गाड़ी की चाबी के ऊपर रखकर सो जाए आराम से, असबाब को इख्तियार करके अल्लाह पर तवक्कुल करना, ये है तवक्कुल। ठीक है, अपने सवारी को बांधने, जो मजबूत कर सकते हैं, जो मजबूती का तरीका है उसे इख्तियार करने के बाद अब अल्लाह पर उम्मीद लगाएं, बाकी इबादत अल्लाह के जिम्मे है। बास लोग समझते हैं कि तवक्कुल असबाब का इख्तियार करना ये तवक्कुल के मनाफी है, जो कि गलत बात है। असबाब इख्तियार करके ही तवक्कुल होता है। जी
آگے کیا خوبصورت بات کی ہے، وما لنا، کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ نتوکل علی اللہ، ہم اپنے رب پر توکل نہ کریں؟ کون سی چیز مانے ہیں، کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اپنے رب پر اعتماد نہ کریں ہم، جبکہ اس کے احسانات کیا ہیں؟ وقد ہدانا سبلنا، اس نے ہماری رہنمائی کی ہے ہماری راہ کی طرف، جو ہماری راہیں ہیں جو ہمیں جنت تک لے کر جاتی ہیں، ہماری ان راہوں کی رہنمائی اس نے ہمیں کی ہے، اور ہم اس پر توکل کیوں نہ کریں؟ وَلَنَصْبِرَنَّ، اور ہم ضرور بضرور صبر کریں گے۔ ترجمے پر غور کریں، میں نے ترجمہ کیا ہم ضرور بضرور صبر کریں گے، ڈبل تاکید ہے، کیوں؟ جی ہاں، لام تاکید اور نون تاکید، ہم ضرور بضرور صبر کریں گے، علی ما آذیتمونا، اس پر جو تم ہمیں تکلیف دو گے، یا جو تم ہمیں تکلیف دے رہے ہو اس پر ہم ضرور صبر کریں گے۔ اہل ایمان کے پاس سب سے زیادہ مضبوط ہتھیار کیا ہے؟ دو، صبر اور توکل علی اللہ۔ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے صبر کر کے اپنے رب پر اعتماد کرے، راستہ اس نے دکھانا ہے۔ کیسے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ راستہ؟ یہ پیچھے آپ نے پڑھ لیا، آپ کے سامنے قصہ موسیٰ نے بیان کیا تھا، قتل و غارت شروع ہو چکی، صبر کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جس کی خاطر قتل و غارت تھی اسی سے ہی مروا دیا، اسی سے۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون سے بھاگتے ہوئے آئے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فوج ہے۔ کیا کہا تھا قوم نے؟ موسیٰ مروا دیا، پھنس گیا، آگے کوئی راستہ نہیں اور پیچھے فوج ہے، اور اب جو تکلیف پہنچے گی نا وہ بدلہ جو لے گا وہ انتقامی کاروائی ہوگی۔ اس موقع پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا توکل کیا؟ ان ربی سیہدین، ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی ضرور کرے گا۔ جب انسان کا اپنے رب پر ایسا توکل ہو تو اللہ جہاں سے امید بظاہر ختم ہو چکی ہوتی ہے اللہ وہاں سے امید پیدا کر دیتا ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑا، راستے بنائے اور وہاں سے آرام سے نکل گئے۔ جس سمندر کو اللہ نے روک کر راستے بنائے اسی سمندر کو اللہ نے کہا کہ اس آل فرعون کو غرق کر ڈالو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا، توکل اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اس موقع پر بھی کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکل، مجھے میرا رب کافی ہے۔ حتیٰ کہ بعد روایت میں آتا ہے جبرائیل السلام نے آ کر کہا میں آپ کی مدد کرتا ہوں، تو کہا حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ تو پھر جب اللہ کو آپ کہتے ہیں میرے لیے کافی ہے تو کیا اللہ کافی نہیں ہوتا؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کہ اللہ پھر اپنے بندے کو کافی نہیں ہوگا؟ پھر اللہ کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو، لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا، کیونکہ زیادہ ٹھنڈا پانی پیتے تو دماغ گھوم جاتا ہے نا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ تکلیف ہو، سلام۔ یہ رب ہے ہمارا، اصل میں ایمان کمزور ہے، تکلیف پر بہت جلدی ہم گھبرا جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان کمزوری ہے کہ تکلیف پر ہم بہت جلدی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان کمزور ہے اور اس وجہ سے ہم تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور قرآن میں کامیابی کے لیے اللہ نے قسم کھا کر 4 چیزیں ذکر کی ہیں، سمجھ گئے ہوں گے آپ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قسم کھا کر کہا 4 چیزیں ہوں گی تو کامیابی ہے، 4 چیزیں نہیں ہیں تو ناکامی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر یہی صورت ہوتی قرآن میں تو کافی ہوتا ہے۔ ویسے نہیں سمجھے، امام شافعی سے سمجھے۔ اس میں کیا ہے؟ پوری انسانی خسارے میں مگر آمنو نمبر 1 وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
अजान नहीं हुई। जमात खड़ी होगी तो आवाज जरूर आए। इसमें एक है गुनाह आपके सामने, शरीयत के ताल्लुक से नाफरमानी आपके सामने है, तो शरीयत ने 3 रास्ते दिए। हाथ से रोक सकते हैं तो रोको, जबान से रोक सकते हैं रोको, ताकत नहीं है तो फिर दिल में बुरा जान कर साइड में। ये वो है जो मासियत के ताल्लुक से, अगर आपके पास ये पावर है तो आप अपनी पावर को इस्तेमाल करें, इस चीज को रोकने की कोशिश करें। बाकी सब्र ईमान का हिस्सा है, अल्लाह ताला मोमिन को सब्र की तौफीक अता फरमाता है। बुराई पर सब्र नहीं है कि आप बुराई देख रहे हैं और आपको रोकने की ताकत है और आप सब्र करके बैठ जाए, तो ये सब्र मतलूब नहीं है। नमाज क्लियर नहीं है तो कराते हैं, अभी नमाज के बाद देखते हैं क्या मसला है। ठीक है जी, सुभानकल्लाह, नमाज के बाद बैठते हैं। सुभानकल्लाह व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका। अब देखिएगा, मैं जरा सेटिंग करता हूँ, शायद सेटिंग चेंज हो तो ये सही है आवाज। अब आवाज देखिए सही है, आवाज में कोई बेहतरी है? अब देखें, हल्की होगी, चलो मैं सेट करवाता हूँ। कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। वमा लना अल्ला नतवक्कल अला अल्लाह व क़द हदाना सुबुलना व लनस्बिरन्ना अला मा आज़यतमूना व अला अल्लाहि फ़लियतवक्कलिल मुतवक्किलून। क्या वजह है कि हम अपने रब पर तवक्कुल न करें, हम अल्लाह पर तवक्कुल न करें, जबकि उसने हमारी हमारी राहों की तरफ रहनुमाई की, और हम ज़रूर ब ज़रूर सब्र करेंगे उस पर जो तुम हमें तकलीफ देते हो। व अलल्लाह, और अल्लाह ही पर, फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून, तवक्कुल करने वालों को चाहिए कि वो तवक्कुल करें। आज़यतुमूना, जो तुम हमें तकलीफ देते हो। तुम तकलीफ देते हो, नाम हमें। ये जो सीगा है अल्लाह न तवक्कला, बाब आता है तवक्कला या तवक्कलू, न तवक्कलू पेश आना चाहिए था, जबर क्यों है यहाँ पर? हल मिनकुम रजुल रशीद, है कोई जवाब देने वाला? बाप अन की वजह से, जी ठीक है, असल में था अन ला,
ان جو ہے وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے بالکل. اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے ہم سے, اللہ پر توکل کیجئے. جس رب نے پیدا کیا ہے سارے معاملات میں اس پر توکل کیجئے, وہی راہیں کھولنے والا ہے جس طرح اس نے ہمارے سامنے راہیں کھولی ہیں. اور ان دو باتوں سے ایک تو اہل ایمان کی صفت یہ معلوم ہوئی ہر تکلیف پر صبر کرتے ہیں, دوسری صفت یہ معلوم ہوئی کہ اہل ایمان اللہ پر توکل کرتے ہیں, اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہدایت, راہ کی ہدایت یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی راہ نہیں دکھا سکتا. اور جو مومن ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے, اور جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ پر توکل کرتا ہے. اور انسان جو بھی نیکی کرتا ہے یہ اللہ کا اس بندے پر احسان ہے کہ اس نے اس کو توفیق بخشی ہے. لا تمنوا علی اسلامکم, سورہ حجرات کے آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے اسلام کے ہم پر کوئی احسان مت جھگلاؤ کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نمازی ہیں, ہم حاجی ہیں. یہ ساری نیکیاں اپنے پاس رکھو, تم اللہ پر کوئی احسان مت کرو. ولیکن اللہ یمن علیکم, احسان تو اللہ نے تم پر کیا. ان ہداکم للایمان, کہ اس نے تمہیں ہدایت ایمان کی طرف رہنمائی کی ہے. تو ہم جتنی بھی اچھائیاں کرتے ہیں یہ در حقیقت اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی ہے. اور کسی بھی نیکی میں یا نیکی کو کرتے ہوئے گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے کہ میں تو بہت زیادہ نیک اور صالح ہوں, متقی ہوں, نمازی ہوں, تہجد گزار ہوں, احکام شریعہ کا پابند ہوں. قطعا نہیں. جتنے نیکی کے میدان میں آگے بڑھیں اتنی ہی تواضع ہونی چاہیے, اتنا ہی اللہ کے سامنے انسان عاجزی انکساری کرنے والا ہو. سبحان اللہ, کیا خوبصورت منظر تھا. اگلی آیت میں یہ بات ذکر ہو رہی ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم ڈھائے تھے کہاں سے نکالا تھا؟ مکہ سے. اللہ پر توکل کیا, صبر کیا, واپس کیسے مکہ گئے؟ فاتح بن کر. لیکن کبر تھا؟ نہیں. جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا کہ کیا میرے اس میں کیا ہے. ایک وہ وقت ہے جب مجھے یہاں سے قتل کے منصوبے کے ساتھ نکالا گیا تھا, قتل کے در پہ تھے, اور آج اسی قوم کا حاکم اور فاتح بن کر اسی شہر میں داخل ہو رہا ہے, گردن جھکی ہوئی ہے کہ رب میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, یہ احسان اگر ہے تو تیرا ہی ہے. یہ ہوتا ہے جب آپ کو عروج ملتا ہے تو اتنا ہی اس کے سامنے جھکیں, وہ آپ کو اور بلند کرے گا. جب آپ کے اندر تھوڑا سا کبر پیدا ہوا تو پھر وہ آپ کو اوپر جانا نہیں دے گا, وہ آپ کا راستہ نیچے کی طرف آ جائے گا. تو یہاں صفات آپ کے سامنے آ گئی ہیں. محسن حقیقی اللہ ہے, مومن صابر ہوتا ہے اور مومن متوکل ہوتا ہے. جب آپ اللہ کو محسن حقیقی مان کر تکلیف پر صابر بن جاؤ گے, مشکلات میں متوکل بن جاؤ گے, تو نتیجہ کیا ہے وہ اگلی آیت میں ہے. وقال الذين كفروا لرسلهم, اور کافروں نے کہا اپنے انبیاء سے, لنخرجنکم, ہم ضرور بضرور تم کو نکالیں گے, من ارضنا, ہماری سرزمین سے, یعنی ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے, واپسی نہیں آنے دیں گے. ہاں ایک شکل ہے رہنے کی, او لتعودن فی ملتنا, ہماری ملت میں تم واپس پلٹ آؤ, ہماری ملت میں تم واپس پلٹ آؤ. ایک شکل ہے سرزمین پر رہنے کی کہ تعودن, لتعودن, تم ضرور بضرور لوٹ آؤ, فی ملتنا, ہمارے مذہب میں, ہمارے دین میں. اگر لوٹ آؤ گے تو رہو گے, وگرنہ یہاں سے نکل جاؤ گے. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ, وحی کی ان انبیاء کی طرف ان کے رب نے کیا وحی کی؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, ہم ضرور بضرور ہلاک کر دیں گے ظالمین کو.
پلٹ آؤ. عاد یعودو کا معنی ہوتا ہے لوٹنا. ابتدا کیا تھی؟ وقال الذین کفروا, اور انتہا کیا ہے؟ لنہلکن الظالمین. ابتدا کافر سے شروع ہوئی اور انتہا ہوئی ظالم پر. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا لنہلکن الکافرین, ہم ان کافروں کو ہلاک کر دیں گے, لیکن ظالم میں اللہ نے ایسا لفظ استعمال کیا جس میں عموم ہے. ظلم اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا. ایک وقت آتا ہے جب اللہ ظلم کو مٹا دیتا ہے ظالم سمیت. ظلم کی تعریف کیا ہے؟ حق والے کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے. حق والے کو اس کا حق نہ دینا. جس چیز کا جو محل ہے اس کو اس محل میں نہ رکھنا, یہ ظلم ہے. اس لیے ظلم میں 3 قسمیں آتی ہیں. اور اس کا وہ محل نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے یہاں, ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی ظلم ہو جائے گا. ایک بس جامع تعریف یہ ہے, فلا تظلموا انفسکم, اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. تو آپ کو پتہ ہے ہم بھی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. یہ ظلم کی ایک چھوٹی سی ایک شکل ہے جب انسان خود اپنی ذات پر ظلم کرے. وہ کیا ہے جی؟ ہاں اب یہ گناہ کی بات ہے نا, لیکن میں یہ کہتا ہوں نیکی بھی بسا اوقات انسان اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہوتا ہے جی. بدعت بھی تو گناہ ہے نا, نیکی ہے تکبر کرنا. نیکی کر کے بھی انسان ظالم بن جاتا ہے. وہ کیسے؟ اتنی عبادت کرنا کہ اتنی عبادت مطلوب ہی نہ ہو. جیسے عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے, پوری رات قیام کرتے تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے. سے مسلم کی حدیث سے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من صام لا بدا فلا صیام لہ, جس نے مسلسل روزے رکھے اس کا ایک روزہ بھی نہیں. حالانکہ روزہ کتنا اجر ہے. ایک صحابی کو دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم نے, دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں, جوتا پہنا نہیں ہے اور رش لگا ہوا. آپ نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزہ برداشت نہیں ہوا. تو نبی الاسلام نے کیا فرمایا تھا؟ ایک صحابی نے نظر مانی تھی کہ دھوپ میں کھڑا ہوں گا, بیٹھوں گا نہیں, چلوں گا نہیں سواری پر. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی انسان اپنی ذات کو ظلم, اپنی ذات کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں. اس بندے سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم سنتے ہیں کہ فلاں امام نے ایک ٹانگ پر پورا قرآن ختم کیا تھا, ایک ٹانگ پر پورا قرآن ختم کیا تھا, ایک ٹانگ پر پوری رات قیام کیا تھا. تو کیا اللہ راضی ہو جائے گا؟ آپ دونوں ٹانگیں اٹھا لیں پھر بھی اللہ راضی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرنے ہیں جو کام بتائے گئے ہیں. آپ کو ٹانگ اٹھانے کا تو حکم کہیں نہیں دیا, خامخواہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دینا. آپ نے زینب رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا, مسجد میں 2 ستونوں کے بیچ میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے. آپ نے پوچھا یہ کیا؟ تو زینب نے کہا میں اللہ کے رسول قیام کرتی ہوں, جب تھک جاتی ہوں تو ٹیک لگا لیتی ہوں رسی کی. آپ نے فرمایا اتنی عبادت کرو جتنی تمہارے اندر نشاط ہے, جتنی تمہارے اندر طاقت اور ہمت ہے. اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں اکتاتا, تم عمل کرنے سے اکتا جاؤ گے. ایسا نہ کرو. یعنی نیکی بھی جب طاقت سے بالا تر ہو جائے تو وہ بھی انسان کے لیے انسان کی ذات پر ظلم تصور ہوتا ہے. یہ تو نیچے درجہ. سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے ظلم کا؟ شرک ہے. تو ظالم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے. اس کا معنی ہے کہ کافر کیا ہے؟ ظالم ہے. یہاں ایک سوال ہے اگر آپ کے ذہن میں آیا ہو, ہم آپ کو چھوڑیں گے تب جب آپ ہماری ملت میں واپس آ جائیں. تو کیا جس نبی نے قوم کو دعوت دی ہے وہ نبی اس قوم میں تھا, اس مذہب میں پہلے تھا؟ تو پھر کیوں کہا جب تک واپس نہیں آتے ہو؟ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے جو اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کہنا بیٹی کو, سنانا بہو کو. نبی کو کہا ہے کہ جو ملت سے خارج کر کے تم اپنی ملت میں لے کر گئے انہیں واپس بھیجو.
نبی تو ملت میں تھا ہی نہیں، قوم تھی ضرور، قوم ضرور تھی، نبی نے تو وہ دین کبھی قبول ہی نہیں کیا، جو مشرک ہو اللہ اس نے نبی بناتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ برادری قوم کے وہ افراد جو اس میں شامل ہو گئے تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نبی کے تو ویسے ہی شامل کیا ہے، تقلیباً، اس کو کہتے ہیں تقلیباً شامل کرنا۔ یہ نئی بات نہیں ہے، یہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا، دھمکی دی گئی ہے اسے، اور نئی بات نہیں ہے، جو بھی حق بیان کرے گا اسے یہی نتیجہ ملے گا، گھر کے اندر سے نکال دیا جائے گا، بے گھر کر دیا جائے گا، تعلقات منقطع کر دیے جائیں گے، الزام لگے گا، باتیں ہوں گی۔ یہ اللہ نے اخبار انبیاء کے بارے میں دے کر ہمیں یہ بتایا ہے حق کی دعوت دو گے تو تکلیفیں آئیں گی، جس طرح نبی نے صبر کیا ویسے آپ نے کرنا ہے۔ یہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں والا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلنے والا اگر اللہ کا محبوب پیغمبر بھی تکلیف میں مبتلا ہوا ہے تو یقیناً اس محبوب نبی سے جو کم تر ہیں وہ بلولا تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ الف لام کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یہاں الف لام استغراق کا ہے، الف لام عہد ذہنی، خارجی، استغراقی، جنسی، یا استغراق کا مطلب ہے جس میں ظلم ہوا، جس میں ظلم ہوا ہم ان کو ہلاک کر دیں گے۔ لیکن یہاں پر الف لام استغراق کے ساتھ ساتھ عہد خارجی بھی ہو سکتا ہے، بالخصوص وہ جو ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں نا انبیاء کے بارے میں، ان کا بالخصوص تذکرہ ہے یہاں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا، کیا قرآن میں آتا ہے؟ نکالنے کے تعلق سے بنی اسرائیل میں ذکر ہے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، ان کے منصوبے تھے، یا آپ کو قید کر لیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو یہاں سے بھگا دیں۔ یہ مکہ میں آپ کی دعوت پر یہ 3 منصوبے تیار ہوئے تھے، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، شعیب ہم آپ کو نکال دیں گے، اخرجوا آل لوط من قریتکم، آل لوط کو یہاں سے نکالو۔ یہ سارے منصوبے تیار ہوئے انبیاء کے بارے میں، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے، کیا وعدہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی ہے اس زمین کے وارث بالآخر میرے نیک بندے ہوں گے، حکومت ان کی ہوگی۔ اس کی عملی تصویر ہم نے سرزمین مکہ کے فتح ہونے کی صورت میں دیکھی ہے، اللہ کے رسول کے قتل کے منصوبے، آپ کو قید کرنے کے منصوبے، بالآخر وہی نبی جن کو نکالا وہی نبی فاتح بن کر آئے، تو یہ اس آیت کی تصدیق ہے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور ہم ضرور بضرور تمہیں ٹھہرائیں گے زمین میں، ہم ضرور بضرور تمہیں بسائیں گے زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، کیونکہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ کا ہم ان کو ختم کر دیں گے، اس کے بعد پھر کس نے بسنا ہے؟ آپ نے بسنا ہے، اس زمین کے جان نشین آپ ہیں۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء، یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، جسے چاہتا ہے وہ وارث بناتا ہے۔ لیکن شرط ہے، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، شرط ہے، ظالم برباد تب ہوگا، زمین میں ہم آپ کو تب بسائیں گے جب آپ کے اندر یہ صفت پائی جائے، لمن خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وخاف وعید، اور میری وعید سے، میرے عذاب سے، میری سزاؤں سے وہ خوف زدہ ہوا۔
تو قرآن میں اللہ نے بہت ساری جگہ پر کہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے جائیں گی، 2 باغات اللہ عطا فرمائے گا اسے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ خوف خدا بہت بڑی نعمت ہے، اللہ اس کی بدولت انسان کو رفعت عطا فرماتا۔ جی یہ وہیں سے ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں پر اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یعنی تالا لگا سکتے ہیں ہم ان کے وجود پر بھی، صحیح ہے۔ اس سے پتا چلا کہ کیمرہ آن کر کے بچوں کو دے کر چلے گئے ہیں، کھیلو تم، ہم ذرا سالن بنا لیں، ایسا نہ کریں۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ کے ذہن میں ان 5 سوالات کی تیاری ہونی چاہیے۔ اللہ نے ہر ایک کو اپنے سامنے کھڑا کر کے 5 سوال پوچھنے، تو ان کی تیاری آپ کے پاس ہو تاکہ آپ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں آسانی سے نکل جائیں وہاں سے۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ آپ کی عمر کہاں گزری ہے، عمر کے بارے میں۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری ہے۔ تیسرا مال کہاں سے کمایا۔ چوتھا مال کہاں خرچ کیا۔ پانچواں اپنے علم کے مطابق عمل پیش کرو۔ باقی کیا بچا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ ٹھیک ہے جی، شیخ باہر کھڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہیں سے ہم آگے شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔